अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, सबसे बड़ा शहर है। इस शहर के जो मसाइल हैं वो भी सबसे ज़्यादा है। पिछले अगर 100 दिनों की बात कर लें तो यहाँ पे हैवी ट्रैफिक के जो हादसा हैं उस पर 80 से ज़ायद लोग अपनी जानें दे चुके हैं। शहरी हादसे जो हैं गम और गुस्सा में है, मुश्तिल दिखाई दे रहे हैं, मामलात अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक 12 से ज़ायद जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको नजर आतिश कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक और जो मनफी पहलू हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, इस पूरे मामले को लिसानियत की कह लें कि उस जानिब लेकर जाने की कोशिश की गई, जिस पर पॉलिटिकल जो फोर्सेज हैं, स्टेक होल्डर हैं, वो फौरी तौर पर मुतहरिक हुए। आज इस पूरी सूरत हाल को ज़ाइल किया। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मैं सभी को दावत कि अगर कोई अच्छा प्रपोजल लेकर आता है, गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन सियासत नहीं होगी, कोई इन लाशों पे ऑफिसेज नहीं खोलेगा। ये सियासी जो खेल है वो बंद कर दें खुदारा। इस शहर में बहुत जाने आप लोगों की वजह से चली गई हैं। मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि मेरे शहर में लिसानी फसादात हों। जो बात करता है सियासी बात करे, सियासी बयानात दे, उसको इजाजत है, लेकिन लाशों पे सियासत नहीं होगी, लाशों पे ऑफिसेज नहीं खुलेंगे। जो हालिया एक्सीडेंट्स हैं, इससे मुझे भी परेशानी होती और मैं मुजम्मत करता हूं उन तमाम चीजों की, लेकिन उस मुजम्मत के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको जलाओ घेराव करने की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। सच्ची बात तो यह है कि शहर के हालात में किसी का सबसे बड़ा हाथ है खराब करने में। तो मुस्तकिल 50 साल से इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफी है। मौजूदा कराची का जो हालात, हम उसको अगर गहराई से देख तो ये कोई लिसानी मसला नहीं है, ये मसला है इंतजामी। आज जो लोग कहते हैं ना कराची का लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो गया है, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, ये जो कराची का माजी है दहशतगर्दी के हवाले से बहुत ही खौफनाक और भयानक है। ये जो आप लिसानियत की बुनियाद पर, एक जबान बोलने की बुनियाद पर, एक इलाके से ताल्लुक की बुनियाद पर लोगों को मारते हो, तशद्दुद करते हो, ये गलत है। ये आपने पॉलिटिकल लीडरशिप को सुना। कराची जैसे हसास शहर में जो लसानी मामलात है उसकी एक हिस्ट्री रही है माजी में, आपने बहुत से वाक़यात देखे हैं। एक जो इंतज़ामी मामलात हैं उनको लिसानी मामलात के साथ जोड़ना और पॉलिटिकल जो फोर्सेज हैं उनका सामने आना एक आम चीज़ है। लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम में इन इशू पे बात करेंगे और दीगर जो पाकिस्तानी सियासत में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हैं, जो डायलॉग की बातें, बैक चैनल की बातें हैं, उसको भी आज के प्रोग्राम का जो शामिल गुफ्तगू करेंगे, उसको भी बहस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले आपके मेहमान जो है उनका तारुफ कराता चलो। हमारे साथ हुज़ैफा मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, वज़ीर ममलिकत हैं। शैला रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और डॉक्टर फारूक सत्तार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। हम देखा कि पिछले कुछ माह में, पिछले कुछ महीनों में ये जो सूरत गंभीर हो गई है हैवी ट्रैफिक को लेकर। अब इस पूरे जो इंतज़ामी मसला था उसको लिसानियत की जानिब मोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? मैं समझता हूँ कि कराची एक कसीरुल जहती इकाइयों का शहर है ना, मल्टी एथनिक है, मल्टी सेक्टेरियन भी है, मल्टी रिलीजियस भी है। अच्छा, ये एक जो है वो जिसे कहते हैं ना कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और फिर वो बुरी तरह से नज़रअंदाज हो तो लोगों की जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ईमानदारी से जायजा लें, एक आम आदमी, उसको पूरे मुल्क में मसाइल महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के, लेकिन इतना बड़ा शहर और वहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना हो, पानी 15-16 सालों में एक कतरा नया पानी कराची को ना मिला हो, और आबादी बढ़ती चली जाए और 4 करोड़ के लगभग हो, लेकिन उसको गिना भी कम जाए, 2 करोड़ 5 लाख मुश्किल से गिना गया, और फिर उसकी नुमाइंदगी भी उसी कदर कम हो, और फिर उसके जो फंड्स हैं तरक्याती वो भी ना मिले, 4000 अरब का टैक्स मरकज को दे और वहाँ से बहुत मुश्किल से 40 या 60 अरब रुपए, 1.5% मिले, सूबे को भी 500 अरब से ऊपर बराह रास्त कराची से टैक्स जाए, बल्कि उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा, और उसमें से फिर वो भी कराची को 40-60 अरब से ज़्यादा ना मिले। तो ये अगर से मुंबई से कंपेयर कर ले ना, उसका बल्दियात का बजट उसका 600 अरब रुपए इंडियन करेंसी, सॉरी 1200 अरब रुपए उनका, और 1200 अरब रुपए का मतलब है कि हमारे तो तकरीबन 2400 अरब हो गए, अगर इससे भी ज़्यादा हो गए ऑलमोस्ट जी। तो ये तो 120 अरब मिल रहे उसको कराची को उसके मुकाबले में। और फिर हर इलाके का पाकिस्तानी, हर जबान बोलने वाला वहाँ आके मुकीम हो। आम हालात में इनके दरमियान अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा
نفاق نہیں، ان کے درمیان کوئی ایسی کشیدگی نہیں ہے، لیکن یہ ولنریبل ہو جاتا ہے خود بخود یہ شہر نا. اگر کسی ایک علاقے کو پانی ملے اور دوسرے کو نہ ملے، میں مثال دے رہا ہوں، اگر ایک جگہ ایک زبان بولنے والے زیادہ ہوں دوسری جگہ، تو یہ تو پھر دیکھیں انتظامی مسئلہ ضرور ہے، لیکن پھر اگر یہ اس طرح لوگوں کی جانیں ان کا ضائع ہونے کا سلسلہ باقاعدگی سے ہو اور پھر اس کو ریگولیٹ نہ کیا جائے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو، اس کی جو ذمہ داری ہے حکومت کی اگر وہ پوری طرح سے پوری نہ ہو اور پھر نوٹس بھی نہ لیا جائے، پھر اس کا اکاؤنٹ بھی نہ دیا جائے، کسی پر غلطی رسپانسبلٹی فکس بھی نہ کی جائے، کوئی تحقیقاتی کمیشن نہ بنایا جائے، اور کس حالت میں ڈرائیور چلا رہے ہیں، 24 گھنٹے ڈیوٹی کیوں لی جاتی ہے، ان کے اونرز کیوں لیتے ہیں، غیر تربیت یافتہ زیادہ تر ہیں، غیر لائسنس یافتہ زیادہ تر ہیں، زیادہ تر ڈمپر کنٹینر واٹر ٹینکر بلوچستان میں یا کسی میں رجسٹر ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی فٹنس بھی وہیں ٹیسٹ ہوگی، جن میں فٹنس بھی ٹیسٹ نہیں ہوتی، جبکہ وہاں دونوں صوبوں میں فٹنس کا کوئی نظام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ ساری انڈیکیشن کر رہے ہیں صورتحال میں، جی کی بات ہے، شرجیل میمن بھی کہہ رہے تھے کل ایک جگہ کہ 2 موٹر وہیکل انسپیکٹر ہیں ان کے پاس جو موٹر وہیکل کی مینٹیننس دیکھیں، 45 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں، 8,000 ڈمپر کنٹینر واٹر ٹینکر ہیں. مجھے بتائیں یہ شہر کیسے چلے گا؟ آپ خود بتائیے. مطلب یہ میں دیکھ رہا انتظامی مسئلہ ہے تو میں بھی لیکن 16 سال سے مسلسل وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی گورنمنٹ وہاں پہ چلی آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں میٹروپولیٹن سٹی ہے، پورٹ سٹی ہے، ملک بھر سے سامان کی ترسیل ہوتی ہے وہاں ملک بھر کے لیے، ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اب حل کیا ہے، تجویز کیا دیں گے؟ دیکھیں حل یہ ہے، تجویزیں دیں گے، ہم بیٹھے ہیں آپس میں بھی سیاسی جماعتیں غیر رسمی طور پر، شرجیل صاحب نے جو کانفرنس بلائی تھی اس میں بھی گئے تھے. حل اس کا یہی ہے کہ ہم صبر و برداشت بھی کریں اور عوام کو لوگوں کہیں وہ قانون ہاتھ میں نہ لے کسی بھی صورت میں، اور یہ جلاؤ گھیراؤ یا عملات کو یا ٹرانسپورٹ کی کسی بھی اس کو گاڑی کو نظر آتش کرنا، ہاں اگر یہ شرپسند کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی گرفت ہونی چاہیے، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کے خلاف کیس بننے چاہیے. یہ نہیں کہ وہ شر پسندی کر کے چلے جائیں پھر اس علاقے سے محلے سے کسی کو اٹھا کے کھانہ پوری کی جائے. اچھا پھر دیکھیں میں ایک تاثر بتا رہا ہوں کہ اگر تھانے بھی بکتے ہوں، ٹریفک چوکیاں بھی بکیں، بتا رہا ہوں میں یہ خاص طور پر یہ والی ساری باتیں وہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں شاہی شہد جو ANP کے بڑے ہیں کراچی کے، جی شاہی سید صاحب جی، انہوں نے بھی آج کہا وہاں کی ہماری اس میں کہ بھائی بے روزگاری بڑا مسئلہ ہے. اچھا ایک ٹکنگ بام بن جاتا ہے، آپ کہیں سے بھی اتنے غبارے میں ہوا بھری ہو، کہیں سے بھی پن چبوئیں گے پھٹ جائے گا نا فوراً. تو آپ کو اس کو ہوا کو لوگوں کے غبار کو کہیں نکالنا، تو گورنمنٹ آ کے کہیں ہم ہیں آپ کے ساتھ، ہم موجود ہیں، آئیں گورنر صاحب، فاروق بھائی، مصطفیٰ بھائی، خالد بھائی، ہم چلتے ہیں، ان کو کمپنسیشن دیتے، ان کے زخموں مرہم ہوتے. لیکن اگر حکومت کا کوئی وزیر نمائندہ وہاں جائے نا ہے نا، اور اسی طریقے سے اگر مطلب یہ کہ جو ڈمپر کنٹینر ہیں ان کے مالکان بھی اگر ان کے 5 ڈمپر ایک دن میں چل جائیں، ہم سب نے مذمت کی، لیکن وہ اسلحہ لے کے باہر نکل آئیں، اس کی کھلی نمائش کریں اور وہ کہے کہ میرا پاکستان سے اب کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. یعنی 5 ڈمپر جلنے میں تمہارا یہ حال ہے اور یہاں 150. لیکن ڈاکٹر صاحب نقصان تو ادھر بھی ہو رہا ہے. چلے آج جو ہے گورنر بھی ملے ہیں، میئر کراچی سے، پولیٹیکل سٹیک ہولڈر آپ لوگ بیٹھے، بڑا خوش آئند ہے کہ بر وقت آپ لوگ سامنے آئے اور آگے جو تاثر دیا جاتا ہے اس کو اب زائل کر دیا. لیکن جو باقی یہ ایسوسیشن ہے، یہ ٹینکر والے جو لوگ ہیں، ڈمپر والے جو لوگ ہیں، ٹرانسپورٹر جو ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں اس کے بھی 3 حل ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ پہلا یہ کہ ڈمپر آتے ہیں ہب سے، ڈمپر آتے ہیں سپر ہائی وے سے، نیشنل ہائی وے سے، تو آنے سے پہلے ان سب کے کاغذات چیک کر لیں، ان کے لائسنس چیک کر لیں ڈرائیور کے، اور وہاں رینڈم چیکنگ ہو بلڈ کی کہ ڈرائیور کی حالت میں ان کی ڈیوٹیاں 24 گھنٹے کی تو نہیں ہے. اور جہاں ایسا اس کے مالکان کو آپ فوری طور سے جو ہے وہ ان کو بلا لیں، ان سے ان کی گاڑیاں امپاؤنڈ کر دیں ساری، جو یہ کر رہا ہو سب کو مطلب کہیں نہ کہیں رجسٹر ہونا ہوگا نا. پھر انکسٹمڈ جو ہے وہ گاڑیاں ہیں جو اپنے ہمارے وہ جو علاقہ خیر وہاں سے افغانستان سے کہیں سے آتی ہیں. تو یہ بھی ساری باتیں ہیں ہمارے یہاں جو یہ ارریگولر سیکٹرز ہے نا کہ کہیں کوئی سیکٹر ریگولر، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں حکومت کا کام ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ سارے بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بد انتظامی جو ہے وہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، مطلب حکومت سندھ کو اس پہ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جتنا ہائیڈرنٹ ہے واٹر ٹینکر کے لیے جتنا ہائیڈرنٹ ہے ان ہائیڈرنٹ پر بٹھا دیں ٹریفک پولیس کے بڑے افسروں کو، ذمہ داروں کو، اور چیکنگ ٹیمیں لگا دیں پولیٹیکل پارٹیوں کی، ملٹی پارٹی ایک صوبہ اسمبلی کی ٹیموں جو اکٹھا جا کے وہاں جائے دیکھیں کہ کام ہو رہا ہے. ہر
واٹر کنٹینر جو ہے وہ اس کے ڈرائیور سے اس کے کاغذات چیک کریں, گاڑی کی فٹنس کو چیک کرائیں اگلے دن, اور یہ ساری کریں, ان کی امپاؤنڈ کرتے چلے جائیں. دیکھیں آہستہ آہستہ چیزیں. چلیے جی, یہ جو ساری چیزیں آپ نے حل بھی بتائے ہیں اور جو انڈیکیشن بھی کیا جو مسائل ہیں, شائلہ رضا صاحب ہمارے ساتھ. شائلہ صاحب یہ بتائیں کہ مسلسل 16 سال سے گورنمنٹ ہے اور اس کو انتظامی مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے, کیا کہتے ہیں اور اس کو ساتھ جو لسانیت کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ اچھا دیکھیں, جو جانیں ضائع ہو گئیں, ضیاع ہو گیا جن کا, اس کا تو کوئی نم البدل نہیں ہے, اور اس کے لیے انسان مذمت کرتا ہوا بھی بہت ہی افسردہ ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں جن کے ہاں جو بھی کہیں آپ سول مطلب سول انتظامیہ کی غفلت کہیں, صوبائی کی غلطی کہیں, ان کے ہاں جانے گئی ہیں, وہ بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن اس بات کو اس طرح سے کہنا کہ کراچی جو ہے وہ اس کی طرف منہ نہیں ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں ہے, اس کی میں بہت مذمت کروں گی. سب سے زیادہ ہیلتھ کے زبردست کام جو ہے وہ شہر کراچی میں ہوئے ہیں, جس میں سائبر نائف سے لے کے NICVD سے لے کر آپ کے جس جو آپ کا جو ہاسپٹل ہے کڈنی کا, اس کے فنڈ, انڈس یونین کے فنڈ, اور جتنا زیادہ فنڈ, اور اب تو جنا اور سول کو بھی ہماری حکومت چلاتی ہے. پھر کراچی کے انفراسٹرکچر پہ مسلسل کام ہو رہا ہے, جتنے اوور ہیڈ بریجز بنے, جتنا نیبرہڈ کا پروجیکٹ ہے, ہم نے آج سے 4 مطلب سال آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ 16 سال مسلسل گورنمنٹ کے بعد یہی کر سکتے تھے, اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا تھا, جو بیسٹ تھا وہ کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے. اب تھوڑا سا آپ مجھے اتنا ہی بولنے دیں جتنا آپ نے فاروق ستار صاحب کو ٹائم دیا ہے. 802 ارب کے ہم نے ایشین بینک اور ورلڈ بینک سے امریکن ڈالرز میں کراچی کے لیے ہم نے منصوبے کیے ہیں, اور وہ ان پہ کام ہو رہا ہے. لیکن دیکھیے, کراچی کو پیسہ وفاق سے ہی ملتا ہے, اور جب وفاق سے پیسہ ملے گا ہمیں, تو ہمیں ان منصوبوں پہ جتنا ملتا ہے اس حساب سے لگانا ہے. اس کے باوجود بھی جو سندھ گورنمنٹ نے جو سب سے زیادہ ہم کراچی کے لیے رکھتے ہیں, ظاہر ہے ہمارا ایک پورٹ سٹی ہے اور پاکستان کی اکنامک شہرک ہے. اب یہ کہنا کہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے, پاکستان کو COP29 میں جو ریڈیوس کاربن ایمیشن ملا ہے وہ یہاں کی وائٹ بس پہ ملا ہے, جو الیکٹرک کی بس ہے, جو پاکستان میں پہلی مرتبہ چلی ہے. اور یہ جو منصوبے تھے جو وفاق کے تھے, انتہائی کم پیسوں کے تھے, جس میں بسز ہماری ذمہ داری تھی. جب وفاق نے پورے کیے, ہم نے وہ بسز چلائیں, پنک بسز سب سے پہلے ہمارے ہاں چلیں. دیکھیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن اب جو میں اصل بات کی طرف آؤں گی وہ یہ ہے کہ کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ روزانہ ساؤتھ پنجاب سے, KP سے اتنا زیادہ لوگوں کی آمد ہے, کیونکہ یہاں پہ پیسہ کمانا آسان ہے, اور وہ پھر تھوڑے دن بعد ان کی فیملیز بھی آ جاتی ہیں. یہاں پہ چائنا کٹنگ سے زمینیں آباد ہو گئیں, یہاں پہ ان گھروں کو پانی بھی جاتا ہے جو چائنا کٹنگز کی ہیں, جو بہت سارے گوٹ آباد ہو جاتے ہیں ان کو بھی, کیونکہ پانی دینا حکومت کا فرض ہے, چاہے 2 دن کے گیپ سے دے, ان کو بھی پانی دینا پڑتا ہے, ان کو بھی بجلی استعمال کرنی پڑتی ہے, تو یہ کنڈے جل جاتے ہیں, سب ہو جاتا ہے. تو یہ ان سب کو مسلسل دیکھا جاتا ہے. لیکن غفلت انتظامی امور میں جو ہو رہی ہے وہ اس سے تو آنکھ نہیں چرائی جا سکتی. لیکن میرا گھر بھی سینٹر آف سٹی ہے. میں نے اس 1 مہینے میں 3 دفعہ میں نے ٹینکر ڈلوایا ہے, اور تینوں دفعہ رات 9 بجے کے بعد میرے گھر میں ٹینکر آیا ہے. کہ ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ MNA یا جو منسٹر رہ چکے ہیں ان بڑے عیش کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو تینوں دفعہ جو ٹینکر آیا ہے وہ رات 9 بجے کے بعد آیا ہے, اور کس طرح سے ہم نے جھک کے بالٹیوں سے گھر کے مردوں نے پانی نکال کے ہمیں ضروری کاموں کے لیے دیا ہے. ابھی بھی مشکلات ہیں. چلیں آپ بتا دیں کہ مشکلات ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہے جو اراکین اسمبلی ہے, جہاں اچھے AC ہے, 1 منٹ, جہاں اچھے AC اور ذرا بہتر DC ہیں, وہ زیادہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن اب دیکھیے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کام ہوتے ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے شہر کو بہترین ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنی. لیکن اب یہ جو کام ہے ہر ایک کی چیکنگ نہیں ہو سکتی. جب جن لوگوں کے پاس لائسنس ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے جو لوگ وہ سڑک پہ اتار رہے ہیں, یہ موت کی تباہی کا سامان لیے والی گاڑیاں, ان کو چیک کریں
کہ بھائی ہم نے کون سے ڈرائیور دیے ہوئے، کون سے وہ دیے ہوئے، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ اس سے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. لسانی بنیاد رکھی جا چکی ہے. بشرا زیدی کیس کو جو ہے بنا کر اس میں لسانی بنیاد رکھی گئی تھی. یہ اب نہیں ہوگا. یہ کہنا کہ ہمارے مہاجر بچوں کو مارا جا رہا ہے، یہ اس کی میں مذمت کرتی ہوں. میرے بچے بھی جب ان کی لوکل گورنمنٹ تھی، 30 سال ان کے پاس لوکل گورنمنٹ رہی ہے، اس میں غفلت کا شکار ہوئے تھے کیونکہ پورے کراچی کو ایک ساتھ کھود دیا گیا تھا. اور عید کے تیسرے دن میرے بچے دونوں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس لیے کہ کھلا ہوا نالا تھا 30 فٹ گہرا اور اس کے فینکس توڑ دیے تھے عید پہ اور اس میں کچھ لگایا بھی نہیں تھا. تو یہ میں خود اس کی وکٹم ہوں کہ ایک عورت کے 2 ہی بچے تھے اور وہ دونوں ان کی جان چلی گئی تھی. اور یہ جو میری کمر کی اور یہ ساری سرجریز ہیں یہ اس کا نتیجہ تھی. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اتنا بڑا شہر آپ پھیلا دیتے ہیں، اتنا بڑا آپ شہر پھیل گیا ہے تو پھر ظاہر ہے پانی کی کمی کے لیے بھی ٹینکر نکلے گا، پھر کسی اور چیز کے لیے بھی ڈم پڑ جائے گا. تو ہمارے لیے پورا ملک یہ سوچے کہ خدا کے واسطے اپنے صوبوں میں آپ اکنامک امپاورمنٹ کے کوئی طریقے نکالیں تاکہ ہر ایک کا آدمی کا کراچی کا رخ. ٹھیک ہے، چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا اور آپ نے بڑے اچھے سے پوری صورتحال کو ایکسپلین کیا اور ایک آپ کا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے، ایک ٹریجڈی آپ نے خود بھی فیس کی ہوئی، آپ بڑا اس معاملے کو اچھے سے سمجھ سکتے. چلیں شوکت صاحب، یہ پوری صورتحال آپ نے دیکھ لی. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جس طرح حالات ہے، ٹیررزم ہے. کراچی قدرے کچھ حالات وہاں پہ بہتر ہے، وہاں پہ ایک دم سے لسانیت کو فروغ دینے کی یا اس کو دوبارہ سے ٹریگر کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ 16 سال سے تو پیپلز پارٹی وہاں مسلسل حکومت کر رہی ہے اور وہ جو کراچی کے بنیادی مسائل ہیں ان کی طرف ابھی تک نہیں گئی ہے. یعنی پانی بنیادی مسئلہ ہے کراچی کا، اور بہت عرصے سے جب میں پڑھنے گیا تھا اس وقت سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جی پانی نہیں ہے. اور اس کے بعد کتنی حکومتیں چلی گئی تو پانی نہیں مل سکا. اسی طرح ٹرانسپورٹ کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا. بی آر ٹی شروع ہوئی ہے 2022 میں، وہ نہیں بنی. ہماری بی آر ٹی پشاور میں ہم بنا رہے تھے تو 6 مہینے نہیں ہوئے تھے، اتنا شور کہ جی یہ بی آر ٹی نہیں بنا سکتے، نہیں بنا. الحمدللہ بی آر ٹی بن گئی ہماری. تو ان کا 2022 میں شروع ہوئی، ابھی تک نہیں بن سکی. تو میں کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں کراچی کو انہوں نے ایک قتل عام والا شہر بنا دیا ہے. لوگوں کو مارو پتہ نہیں کون مار رہا ہے، کیا کر رہا ہے. دیکھیں یہ حکومت کی ذمہ داری، جب ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں نا یہاں پہ کہ جی دہشت گردی ہو رہی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں. دہشت گردی کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے. جو اصل چیز ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ، یا الحمدللہ یہاں رات کو بھی لوگ نکلتے ہیں، پھرتے ہیں، گھومتے ہیں. اب کراچی میں نہیں ہو سکتا اس طرح، اس لیے کہ وہاں سنیچنگ ہے. وہاں پہ موٹر سائیکل چھینی جاتی ہے، وہاں سے بٹوے چھینے جاتے ہیں، موبائل چھینے جاتے ہیں. یہ چیزیں گورنمنٹ کی ہوتی ہے، وہ نہیں ہو رہی ہے. آپ کو دیکھیں پھر ایک پیرالل سی گورنمنٹ وہاں بنی ہوئی ہے، گورنر صاحب بیٹھ کے وہاں سے اور اپنے طریقے سے کوارڈینیشن بالکل نہیں ہے. ایک اتنا بڑا شہر جو اتنا بڑے ریونیو دیتا ہے پاکستان کو، اس کو ہم نے لڑائیوں میں رکھ دیا ہے، اس کو ہم نے سیاست میں رکھ دیا ہے. کوئی ایک الزام لگاتا ہے، کوئی دوسرا الزام لگاتا ہے، لیکن عوام سفر ہو رہی ہے. عوام کو کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. اتنا بڑا ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر جو ہے وہ محروم ہے. وہاں محرومی بہت زیادہ ہے. میں پچھلے دنوں گیا تھا، میں تو حیران ہوا کہ سڑکیں کھدی ہوئی، جگہ جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے، جگہ جگہ. ٹھیک ہے شہر بہت بڑا ہے، میں مانتا ہوں، آبادی یہ بھی مانتا ہوں، لیکن میرے یہ خیال ہے کہ کم از کم اس حکومت کو اگر یہ تھوڑا بہت بھی کام کرتے نا، اس کے ادارے جو بنے ہوئے ہیں، تو اتنے مسائل نہ ہوتے. لیکن اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی غفلت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بد انتظامیہ. حذیفہ صاحب، آپ کی جو اتحادی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے، مسلسل 16 سال سے اس صوبے میں گورنمنٹ کر رہی ہے. وفاق پہ تو سیاسی باتیں شکوہ کرتی رہتی ہے کہ 5 سال گورنمنٹ مکمل نہیں کرنے دیتے، نہیں چلتا، پرائم منسٹر اپنی 5 سال مدت نہیں پوری کرتے. وہاں تو مسلسل 16 سال سے گورنمنٹ ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں. جی بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے بھی بہت سارے ایشوز پہ مرکز کا اختلاف رہتا ہے، اور مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے، بطور سیاسی جماعت ہونے کے ناطے بھی ظاہر ہے ہماری رائیولری بھی رہی ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی 90 کی دہائی میں خاص طور پر، اور 2008 کے بعد پھر اور جماعتیں امرج ذرا زیادہ ہوئیں.
تو لیکن میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ترقی کر رہا ہو تو اس میں کوئی خوبی تو ہوتی ہے کہ وہ ترقی کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی اللہ تعالیٰ کو اسے کوئی ادا پسند ہوتی ہے. پیپلز پارٹی اگر بار بار اقتدار میں آ رہی ہے، تیسرا کنٹینیو انہیں ٹرم ہے، چوتھی بار مسلسل 8 13 18 اور 24 ہے، چوتھی دفعہ، تو یہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہ اندرون سندھ سے انہیں بہت ووٹ پڑتا ہے. اور پچھلے دنوں بھی ایک چینل پر بات ہو رہی تھی تو ایک تحریک انصاف کے رہنما نے کہا کہ جی وہ یہ تو فارم 47 کی، جب سب کو فارم 47 کہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے ان ساتھی کے پاس جواب نہیں تھا، تو میں نے فیکچول کریکٹ کیا. تو میں نے کہا بہت سارے اندرون سندھ کے 80% حلقے تو ایسے ہیں جہاں پہ تحریک انصاف کا امیدوار ہی نہیں تھا، اور جن حلقوں میں امیدوار بھی تھا اندرون سندھ میں، وہاں رنر اپ بھی نہیں ہے تحریک انصاف. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی وجہ تو ہے، اندرون سندھ کو کچھ نہ کچھ تو وہ دیتے ہیں ایسا کہ لوگ ابھی تک ان کے دیوانے ہیں، بھٹوازم پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب میں اپنی آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، ایک جو ریزن آپ نے دیا اس پہ بھی رائٹ کر لیں. کے پی کے میں کنزیکٹو تیسری گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ ساری چیزیں ادھر بھی امپلیمنٹ ہوتی ہیں. میں اس پہ آ رہا ہوں، اس پہ بھی میں آ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب بات کہ پیپلز پارٹی کو جو ذرا مسائل کا سامنا ہے، اپوزیشن وہاں کی اختلاف کر رہی ہے، ایم کیو ایم اس پہ تنقید کر رہی ہے، تو ظاہر ہے دیکھیں جی یہ سنجیدہ ایشوز ہیں. اس پہ ظاہر ہے اگر ابھی ایم کیو ایم نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، باقی بھی ظاہر میڈیا میں بات مسلسل ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کے کنسرنز کو دور کرے. اور ظاہر ہے ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کے اپوزیشن سے ایک آئیڈیل تعلقات ہوں، تاکہ ظاہر ہے اگر سیاسی استحکام ہوتا ہے تو پھر گورننس کا، معیشت کا سارے استحکام جڑے ہوتے ہیں. اب آپ نے بات کی کہ تحریک انصاف والی، دیکھیں جی ہم تو یہ بات مان رہے ہیں، اگر یہ بات نہ مان رہے ہوتے تو 2013 کے اندر اس وقت کی جو حکومت تھی اس کو بہت کہا گیا، فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہا گیا، میاں نواز شریف صاحب کو، اور انہوں نے تحریک انصاف کے لیے راہ ہموار کی کہ اگر وہاں کے لوگوں نے انہیں ووٹ دیے تو پھر ظاہر ہے ان کو حکومت کرنے کا موقع دینا چاہیے. پھر 18 کے اندر آپ 24 کی بات کر رہے ہیں تو یہ نقطہ نظر ضرور ہو سکتا ہے کہ وہاں انہیں کیوں حکومت بار بار ملتی ہے، کیا نیریٹو یہ دیتے ہیں، تفریق کی بات کرتے ہیں یا باقی ایشوز کی بات کرتے ہیں. لیکن اس پہ تو انکار نہیں ہے کہ وہاں پر ظاہر ہے اگر ان کو ووٹ پڑا ہے، ان کے ایم پی ایز ہیں، تبھی تو ظاہر ہے حکومت کر رہے ہیں. آپ کوے کو سفید نہیں کہہ سکتے، کسی کو جو ہے آپ کسی کا منہ لال دے کے اپنا منہ تھپڑ مار کے لال نہیں کر سکتے. ان سے اختلاف ہے ہمارا، ان کے گورننس ماڈل سے اختلاف ہے، یہ پرفارم وہاں نہیں کر سکے، کوئی ایک ہسپتال ٹھیک نہیں ہے، میٹرو کے نام پر انہوں نے 110 ارب خرچ کر دیے. لیکن اگر وہاں کے لوگ انہیں ووٹ دے رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جعلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کی بات ہے کہ ہر کسی کو جعلی کہتے ہیں. فارم 47 کا ہمیں تانا دیتے ہیں، جبکہ ان کا اپنا جو اپوزیشن لیڈر ہے، جو کہ وزیر اعظم کے بعد دوسرا اہم عہدہ ہوتا ہے، اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر سٹے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی فارم 47 میں انہیں سٹے لیا ہوا ہے. ان کو جو ہے کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے ہری پور سے ظاہر ہے ان کا جو دوسرا امیدوار ہے وہ کہتے ہیں مجھے ریکاؤنٹنگ کرنے دیں، لیکن عمر ایوبی صاحب کہتے ہیں نہیں میں فارم 47 والا ہوں. باہر فارم 47 میں تنقید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مقصد ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہر پپ کڑوا کڑوا تھو. آپ حقائق کے بات کریں. یہاں پہ آپ نے جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں پرفارمنس ہے، چوتھی بار گورنمنٹ، وہاں پہ آپ نے کہا پرفارمنس نے بیانیہ ہے. میں نے کوئی پرفارمنس بات نہیں کی، میں نے کہا کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے. ہاں وجہ بیانیہ، چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں اور بعد میں بات کرتے ہیں. بریک کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں مذاکرات کو کافی لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں، اس والے سے بات کریں گے، اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکرات کو لے کر اعظم سواتی خاصے ایکٹیو ہوئے ہیں پچھلے کچھ دنوں پر، ان پر پارٹی ہی کی جانب سے تنقید ہو رہی ہے، بلکہ سلمان اکرم راجہ تو ان کو ڈس آن بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے سے ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو مذاکرات اعظم سواتی جس کی بات کر رہے ہیں اس کو آن نہیں کرتی. کیا کہتے ہیں راج صاحب؟ پہلے یہ آپ کو سنواتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اس وقت کے طور پہ کوشش کر رہی ہیں تو یہ ان کی کوشش ہے. پارٹی جو ہے حیثیت پارٹی ایسی کوئی بات نہیں کرتی، لیکن سواتی صاحب اپنی طرف سے اگر راہ نکالتے ہیں اور وہ راہ اصول کی بنیاد پہ ہے. یہ آپ نے راج صاحب کو سن لیا، پارٹی کے سیکرٹری جنرل. کیا کہیں گے یوسف صاحب، یہ پورا معاملہ ایک طرف سواتی صاحب ایکٹیو ہیں، دوسری جانب اپنی ہی پارٹی ان کو آن نہیں کر رہی، اور پہلے ابھی معاملات شروع بھی نہیں ہوئے اس سے پہلے ڈسکلوز کیوں کر دیے؟ کیا پک رہا ہے؟ تنقید ہو رہی ہے خاصی سواتی صاحب پر بھی. دیکھیں میرے خیال سے پارٹی کے ہیرارکی موجود ہے، اور وہ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو اس طرح میڈیا کے اوپر آنا چاہیے تھا. اور خود انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنا کر پیش کر دیا ہے. بڑے احترام کرتا ہوں اعظم سواتی صاحب کا، ان کی بڑی قربانیاں ہیں،
لیکن ڈسپلن تو ہر کسی کے لیے ہے نا. پارٹی کا اگر ڈسپلن نہیں ہوگا تو پھر تو ہر بندہ کہے گا کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے. تو میرے خیال سے پارٹی سے پوچھ کر یہ ہونا چاہیے. اگر خان صاحب نے ان کے ساتھ ڈسکس بھی کیا ہے یا کیا ہے نہیں کیا ہے ہمارے علم میں تو نہیں ہے, لیکن سیدھا آ کے پارٹی کو بتانا چاہیے تھا اور تب جا کے میڈیا میں آنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے یہی ضروری سمجھا جس کی وجہ سے ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ پارٹی کو نوٹس بھی لے گی ان کے اس بیان پر, ان کی سٹیٹمنٹ کو, جو نے ایک انٹرویو دیا ٹی وی چینل کو, کوئی نوٹس لے گی, ان کو شو کاز کرے گی؟ کیونکہ پہلے ماضی میں دیکھا اس طرح کے کچھ بیانات آتے تھے مروت صاحب اور دیگر لوگوں, ان کو پارٹی نے شو کاز دیا. اب یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ اعظم سواتی صاحب نے یہ بیان کیوں دیا ہے, اس سے ان کو کیا فائدہ ہوا ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک, مجھے تو کوئی وہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا ان کو, اور ضرورت بھی نہیں تھی کہ مطلب کوئی پش بھی نہیں کر رہا تھا کہ پارٹی کی طرف سے کوئی زور بھی نہیں تھا کہ آپ جا کے ٹی وی پہ کہہ دیں, قرآن شریف ہاتھ میں اٹھا کے کہہ دیں کہ جی مجھے اگر آپ کو ذمہ داری ملی ہے تو آپ کریں. لیکن میرے خیال سے اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی نے بات کی کہ وہاں تو جو کراچی میں اس لیے پیپلز پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے اور یہاں ہم ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں, اسے بیانیہ بنا رہے ہیں. یہ آپ ایک قسم کی توہین کر رہے ہیں یہاں کے عوام کی. وہ بڑے باشعور لوگ ہیں, پولیٹیکل بہت ہی باشعور ہیں. آپ اسے اندازہ کریں کہ یہاں پہ اس دفعہ تو کوئی الزام نہیں لگا سکتے نا آپ لوگ کی اسٹیبلشمنٹ سے مل کر آئے ہیں. اس دفعہ تو آپ نے ہم سے سب کچھ چھینا, ہمارے نشان تک چھینے, اور لوگ جو ووٹ ڈالنے لیکن مولانا سوالات اٹھا رہے ہیں جن کے ساتھ الائنس اب کرنے جا رہے ہیں, وہ وہاں کے کے پی کے مینڈیٹ پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں. یہ تو عوام دیکھیں, اب یہ تو وہ اٹھاتے صرف کے پی کے مینڈیٹ, عوام کے سٹیک ہولڈر ہیں. اب یہ تو عوام سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے مولانا کو ووٹ کیوں نہیں دیا, آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دیا. اب یہ تو عوام سے پوچھے نا. اب یہ تو آپ تانا تو نہیں دے سکتے ہمیں کہ جی آپ کو لوگوں نے کیوں ووٹ دیا. دوسرا جو انہوں نے بات کی نا کہ یہ میٹرو انہوں نے بنائی ہے, 110 ارب روپے خرچ کیے ہیں, ہاسپٹل نہیں ہے. میرے بھائی آپ کو کس نے کہا کہ ہاسپٹل نہیں ہے؟ کوئی آپ کا ایک ممبر تھا دھامرا صاحب, انہوں نے کہا جی بی آر ٹی کا تو نام ہی نہیں ہے, جبکہ وہ اسی بی آر ٹی کے نیچے پریس کانفرنس کر رہے تھے. پھر میں 2-3 اینکرز کو لے کر آیا, میں نے کہا اس صاحب کو میں کیا جواب دوں. پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آیا تو وزیر اطلاعات میں, اس وقت وزیر اطلاعات تھا شوکت یوسف صاحب, مجھ سے چھپ گئے. بھائی آپ چھپ کر آئے, چھپ کر چلے گئے, ہم کسی سے نہیں چھپتے, ہم تو مہمان نواز لوگ ہیں. آپ آتے بتاتے, میں آپ کو اس بی آر ٹی میں بٹھاتا, میں آپ کو دعوت کرتا, آپ کے لیے عزت کرتا. لیکن آپ نے تو اب چھپ کر آئے, چھپ کے چلے گئے, تو اس کا تو میں ذمہ دار نہیں تھا. دوسرا جو صحت کا نظام کی آپ نے بات کی نا, ایک چیز ذہن میں رکھیں, یہ دعویٰ پنجاب میں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ جی ہمارے صحت کا سسٹم بہت زبردست ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 4-5 دفعہ نواز شریف صاحب چیف منسٹر رہے پنجاب کے, اور 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے پاکستان کے. لاہور سے ان کا تعلق ہے. وہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اسپتال بھی ٹھیک کیا, سب کچھ ٹھیک کیا, لیکن ذہن میں رکھیں کہ ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے. علاج کروانے لندن جاتے ہیں. چلیں ایک تو یہ علاج کروانے لندن جاتے ہیں, سیکنڈ یہ بتا دیں کہ جواب آپ کو دیتا ہوں, بڑا اہم حکومت سے بات نہیں کر رہی پاکستان تحریک انصاف. ہمارا چھوڑے, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے لیے بی ایچ او لیول کے بھی اسپتال کام کرتا ہے, لیکن اپنے لیڈر کے لیے کم از کم ایسا اسپتال بنا لیتے کہ ان بیچاروں کو دے کر ٹریول کرنا کتنا مشکل ہے. شیلا صاحب مجھے لگا کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے, لیکن شیلا صاحب حذیفہ صاحب سے ایک کوسچن ذرا, کیونکہ میاں صاحب باہر بھی جاتے ہیں, ابھی بھی لندن پہنچے ہیں. ایک بات کہنا چاہ رہی تھی, میں بس ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے جو بھی کراچی میں ہو رہا ہے وہ ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ مجھے بھی معلوم ہے پشاور کے کیا حالات ہیں, کے پی کے کیا حالات ہیں صحت کے اس کے, لیکن میں چاہ نہیں رہی تھی کہ ہم اس کمپیریزن میں جاتے. جو ہو رہا ہے اس کی بہتری کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے, اور مجھے خوشی ہے کہ آج وہاں پہ پارٹیز بیٹھی ہیں, اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کراچی نظر انداز نہیں ہے. جو نظر انداز صوبوں میں عوام ہے نا, وہ یہاں پہ آ رہے ہیں بار بار. اس سے ہماری بہت آبادی بڑھ گئی ہے, اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ کم ہے. میں شوکت صاحب, میں واقعی اس موضوع پہ اس وقت یہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہتی, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ٹاپک بہت مشکل ہے. میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس وقت میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتی. بالکل ملنا چاہیے. آج ایک اچھا جسچر بھی دیا پولیٹیکل سٹیک ہولڈر نے کراچی کے, جتنے سندھ کے لوگ تھے, تو مل بیٹھ کے پریس کانفرنس کی, جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا اس کو بھی ظاہر کرنے اچھی بات ہے. اور میٹرو, بی آر ٹیز وغیرہ یہ فیڈرل سبجیکٹس تھے, اور فیڈرل سبجیکٹس میں سندھ بہت نظر انداز ہوا ہے, اور اسی وجہ سے سندھ ناراض بھی ہے. لیکن اتنے جانے گئی ہیں, میں اس پہ اس وقت یہ نہیں کر سکتی.
نہیں جب ہم میٹرو بنا رہے تھے ہم آپ کو کہہ رہے تھے میں اپنے اوپر تنقید زیادہ چاہ رہی ہوں. چلے ابھی آپ جو ایک بات کی نا سندھ ناراض ہے اور میں کیا بات کر رہی ہوں. آپ کو تو پیسہ آتا ہے وہ کرپشن میں جاتا ہے. میں آپ سے شوکت یوسف زئی صاحب میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں. شوکت یوسف زئی صاحب اگر آپ میری بات کو غور سے سنتے تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کا دن ایسا نہیں تھا کہ اتنے حادثے ہوئے تو ہم کمپیریزن کرتے. میں یہ چاہتی ہوں کہ مزید سندھ پہ بات کی جائے. میں یہ کہہ نہیں رہی کہ آپ نے کم کیا. چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا شیلا صاحبہ کہ ہمیں اس ٹاپک پر زیادہ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے حذیفہ صاحب ایک تو ابھی سندھ ناراض ہے, سندھ ناراض نہروں کے معاملے پر بھی ہے. چلے یہ آپ کی ناراضگی رکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کے سامنے. شیلا صاحبہ یہ آپ کی جو ناراضگی ہے آج سی ایم نے بھی اس کا اظہار کیا نہروں کے معاملے. ویسے بات تو کرنا چاہ رہا تھا سیاست کے حوالے سے جو سواتی صاحب ایکٹیو ہے, لیکن وہ نہروں کا معاملہ پہلے ذرا وفاقی حکومت سے پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی 1 منٹ لگے گا ہم سائٹ پہ ہو جائیں گے اور حکومت جو ہے. جی بہت شکریہ. اب میں نے اپنی بہن شیلا رضا کی ناراضگی بھی دور کرنی ہے اور دوسرا ہماری جو ہر وقت ناراض ہے میں نہ مانوں کی باتوں کا جواب بھی دینا ہے. میرے بھائی شوکت. اچھا ان کی ناراضگی دور نہیں کرنی سر جواب وہ ناراضگی دور کرنے پہ تیار ہوں. ہم تو ہر وقت حاضر ہیں. ہم تو وہ بھی بھائی ہیں ہمارے. ہم تو چاہتے ہیں سیاستدانوں کو گلے لگا کر ہی مسائل کا حل نکلتا ہے. سیاست نہیں کرنی چاہیے. سیاستدانوں کو گلے لگا کر ہی مسئلوں کا حل نکلتا ہے. میں اس کا صرف آپ کو جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ سمیت کسی اینکر نے پچھلے 8-10 سالوں میں انکلوڈنگ مائی سیلف جب ہم جرنلزم بھی کر رہے تھے کبھی اس پہ بات ہی نہیں کی کہ ہیڈ آف سٹیٹ یا سابق وزیر اعظم پاکستان میں علاج کیوں نہیں کراتے. یہ بہت اہم سوال ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ کبھی بھی ہیڈ آف سٹیٹ لیول کا بندہ اگر آپ کے ملک کے اندر جو آپ کے ہسپتال ہیں, پہلی بات تو یہ کہ لاہور آپ کا وہ شہر ہے جہاں ایسے ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں جن سے آپ کی رائل فیملی علاج کرواتی رہی ہے. ڈاکٹر حسنات, ڈاکٹر شہریار اور پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکٹر, عامر عزیز, نام ایسے ایسے نام ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے جب آپ کے ملک کا, چونکہ میں خود میڈیکل فیملی سے آپ کو پتہ ہے تعلق ہے, میرے والد صاحب خود ڈاکٹر فزیشین رہے, کئی ڈپارٹمنٹس کے سربراہ رہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے جب ایک ہیڈ آف سٹیٹ آپ کے پاس علاج کروانے آتا ہے یا اس کیلیبر کا بندہ ڈاکٹر کو ڈیسیژن ہی نہیں لے پاتا. ڈاکٹر کے لیے بہت بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ جس عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ پہ پریشر کوئی نہ ہو جب آپ پیشنٹ کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر لامحالہ عہدے کا پریشر اتنا ہوتا ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے, میڈیکل کے اندر پڑھایا جاتا ہے, کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جب اس طرح کا پیشنٹ آئے تو آپ کوشش کریں کہ کوئی انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر کے پاس بھیجیں جو آپ کے عہدے سے متاثر نہ ہو, آپ کی شخصیت سے متاثر نہ ہو, تاکہ آپ کا علاج وہ بغیر کسی پریشر کے لے سکے. تو جتنی دفعہ ہوا میاں نواز شریف صاحب کو جب لندن بھیجا گیا تھا, تحریک انصاف کی حکومت تھی, اس لیے میاں صاحب باہر جاتے ہیں کہ ڈاکٹر پریشر ڈالے کہ پرائم منسٹر یا سابق پرائم منسٹر میں پاس علاج کروانے آئے. میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں, اس کو آپ نے سیاسی سوال کا رنگ نہیں دینا. ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب اس وقت ظاہر ان کے اپنے خان صاحب کے, سوری ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب جو ان کے اپنے بورڈ کے اوپر تھے, اس وقت کے پاکستان کے بیسٹ کارڈک سرجن بورڈ کے اوپر موجود تھے. لیکن ان لوگوں نے بہتر فیصلہ کیا کہ ہم جتنا بھی بہتر علاج کر دیں گے, ظاہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے, اسی کروڑوں میں فالوئنگ ہوتی ہے, تو ڈاکٹرز یہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ تو ویسے اب اوپن سیکرٹ بھی ہوگا نا, تب وہ پلیٹلیٹس اور کس طرح گئے تھے, اب تو وہ جو بیک چینل ساری چیزیں تھی. میں ابھی بھی اس بات پر قائم ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو دل کا ایک انتہائی پیچیدہ مرض لاحق ہے اور اس مرض کا علاج دنیا میں 2-3 ہسپتالوں میں ہے. کبھی اس پہ کسی نون لیگ کے رہنما نے بات نہیں کی. آج میں آپ کو بتایا تو میاں صاحب کا ایشو پلیٹلیٹس یا آپ کی وین یا آپ کا بائی پاس کا ایشو نہیں ہے. میاں صاحب کا ایشو یہ ہے کہ دل کے اپنے اندر ایک دل کے اپنے اندر ایک کرنٹ ہوتا ہے. میاں صاحب کے دل کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ اب نارمل ہو جاتی ہے, اس کا پوری دنیا میں 2-3 جگہ پہ علاج ہے, اس کے پیچز لگتے ہیں. خیر میں سوالوں پہ آ جاتا ہوں. ایک تو بات یہ کہ جو میرے بھائی نے بات کی, میں نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی سندھ میں پرفارم کر رہی ہے اور آپ پرفارم نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا جی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں, اب وہ جا کے وہاں تحقیق کی جا سکتی کس وجہ سے ووٹ دیتے ہیں, کیا وہ آپ کے پروٹوکول سے متاثر ہیں, کیا اپنے ایم پی ایس کو آپ مضبوط کرتے ہیں, کیا فنڈنگ دیتے ہیں. یہی بات میں نے کی کہ کے پی کے اندر آپ ظاہر ہمیں کارکردگی نظر تو نہیں آ رہی ہوتی, اس کا مطلب آپ کا نیریٹو بک رہا ہے. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں دونوں جماعتوں کی کوئی کارکردگی کا موازنہ کر رہا ہوں, وہ دونوں جماعتیں خود کریں گی. لیکن اب امپورٹنٹ بات کی کہ ہم نے, آپ نے سوال مجھ سے کیا کہ کیا ہم تیار ہیں اور کیا تحریک انصاف سے ہمیں بات کرنی چاہیے. جی بالکل, ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے, کون سی حکومت اپوزیشن سے بات کیے بغیر چل سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی آپ کا کتا ہمارا کتا ٹامی, یہ سوال نہیں ہو سکتا. میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تو جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, اگر حکومت کو بڑا دل کرنا چاہیے تو اپوزیشن کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے. جب آپ گالم گلوچ کرتے ہیں, بلو دا بیلٹ بات کرتے ہیں, نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ کو چور شروع کرتے ہیں
پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ پہ تنقید کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں ہم آپ سے بات کیسے کریں گے؟ بھائی انہوں نے کب کہا کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں کبھی نہیں کہا، وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو بات کرنی ہے اس پہ پارٹی کے اندر مزاحمت آ گئی۔ آپ نے چونکہ سوال کیا مجھ سے کہ کیا ان سے بات کرنی چاہیے یا آپ ان سے بات کرنے کے حق میں ہیں، میں نے کہا جی ہم تو بالکل حق میں ہیں۔ اب بات انہوں نے کہی کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بالکل بات کریں، لیکن کم از کم چینل پہ آج آن ایئر یہ کہیں تو صحیح کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا سویلین بالادستی، رول آف لا، اسٹرینتھ آف ڈیموکریسی کا جو نیریٹو تھا جمہوریت کو مضبوط کرنے کا، وہ جھوٹا نیریٹو تھا۔ وہ نیریٹو صرف ہم نے اپنایا اس لیے تھا کہ ہماری مقبولیت بن جائے عوام میں، ویسے ہم نے گوڑے پکڑ کے حکومت میں آنا ہے، لاڈلا بن کے حکومت میں آنا ہے۔ یہ بات آپ کرتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے، اگر اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے تو آپ بالکل بات کر لیں، لیکن جب آپ نیریٹو یہ بناتے ہیں کہ وزیراعظم کٹ پتلی ہے، وزیراعظم کسی کے اشاروں پہ چل رہا ہے، ہم جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، سیاستدان مضبوط ہو، لیکن بات پھر آپ وہیں کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے یعنی دوگلی پالیسی، منافقت، یہ مناسب نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے جواب میں ساتھ ساتھ دیتا جاتا ہوں تاکہ پیپلز پارٹی کا آپ نے نہروں والی بات کی، دیکھیں وزیراعظم صاحب نے بڑا جارحانہ موقف اپنایا، انہوں نے انتہائی بات کی، لیکن میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، ان کے پاس جو آئینی عہدے ہیں وہ ہماری وجہ سے ہیں، اور ہمارے پاس جو وزارت ہے اس میں وہ ان کے ووٹوں کی وجہ سے ہے، تو ہمیں مل کر چلنا ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی مسئلے کا حل اختلاف نہیں ہوتا، ان کا اختلاف رائے آ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول، اس لیے ان کی جو باتیں وہ آپ نے برداشت کرنی ہے، اگر آپ نے نہیں برداشت نہیں کرنی، پرائم منسٹر شپ وزارت کابینہ انجوائے کرنی تو برداشت کرنا پڑے گا۔ چیئرمین بلاول اور پاکستان کے وزیر اعظم یا شہباز شریف جو میز پر بیٹھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس حل کا، اس معاملے کا بہت اچھا حل نکالا۔ شوکت بھائی اس پہ رسپونڈ کرتے، پھر مجھے بریک پہ جانا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رسپونڈ کرتے ہیں اس پہ۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایشوز ہیں، صوبوں کے ایشوز ہیں، اس وقت دیکھیں NFC نہیں بلائی جا رہی، CCI کی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے، NFC نہیں ہو رہا ہے، لوگوں صوبوں کے اندر بڑی تشویش ہو رہی ہے۔ پھر یہ جو نہروں کا مسئلہ انہوں نے چھیڑا ہے بغیر کسی مشاورت کے، تو یا تو یہ نورا کشتی ہے، بتائیں پیپلز پارٹی اگر حکومت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ان کی وجہ سے حکومت قائم ہے، اور پھر وہی حکومت جو ہے وہ ان کی سیاست ختم کرنے پہ تلی ہوئی، تو وہ پھر خود سوچے، حکومت کو سپورٹ بھی کر رہی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ بالکل کلیئر سٹانس لے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس وقت پنڈی کے اندر، یہ خود بتا رہی تھی شائلہ صاحبہ ایک پروگرام کے اندر کہ جی پنڈی میں گندم کم ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ پانی نہیں ہے، تو جو پنڈی کے لیے پانی نہیں ہے تو پھر نہریں کس لیے نکالی جا رہی ہے؟ تو جو بھی اگر نہریں آپ کے پاس ہیں، اگر آپ اپنا پانی اس کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، صوبوں کو اعتماد میں لیں، آپ CCI کی میٹنگ بلائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں لاوا پکڑا ہے، صوبوں کے اندر بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ ٹیررزم دیکھیں، کراس بارڈر ٹیررزم شروع ہے، کراس بارڈر ٹیررزم پہ آپ کو وزیر خارجہ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو وزیر داخلہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور کہتے ہیں جی صوبہ کچھ نہیں کر رہا، تو چلو یہاں تو ہماری حکومت ہے، بلوچستان میں تو ہماری حکومت نہیں ہے نا، پھر آپ وہاں کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے؟ اس لیے کہ آپ چلے آپ کو پڑھے گا بریک۔ شائلہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، ان کا بھی کہیں گے آپ کے سامنے، ابھی بریک کی جانی پڑتی ہے۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم ذرا بات کر لیں بریک سے پہلے۔ شائلہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، اور ایک میرا کوشچن بھی لے لیں۔ یہ پوری صورتحال میں ہم دیکھ رہے تھے پہلے ٹرمپ سے کچھ امیدیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن سم ہو اوورسیز امیدیں جو تھیں ان کی سچ ثابت ہوئی نہ، کچھ ملاقاتیں بھی ہو گئیں، تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اور ساتھ میں آپ کو جو کہنا چاہتی ہیں وہ بھی مکمل کر لیں۔ دیکھیے پہلے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ پنجاب میں منصوبہ ہوگا کہ پنجاب کی حکومت کہتی ہے کہ ہم اپنے حصے کا پانی دیں گے، کیا پنجاب کیبنٹ میں یہ کبھی آیا سوال؟ نہیں آیا۔ پنجاب کیبنٹ میں اس منصوبے کو ڈسکس نہیں کیا گیا، اس کے بعد فیڈرل میں بھی نہیں ڈسکس کیا گیا، تو صدر تو اپنے طور پہ کسی چیز پہ سائن نہیں کر سکتے۔ صدر صرف جب پابند ہے جب وزیر اعظم کیبنٹ سے منظور کرا کے ایک اپنی ایڈوائس دیں اور صدر سے کہیں کہ سائن کر دیں، اس پہ صدر اگر نہیں بھی کریں گے تو 17 سے 26 دن میں وہ خود بخود چیز ہو جائے گی۔ تو نہ وہ فیڈرل کیبنٹ میں آیا، نہ وہ صوبائی میں آیا۔ صوبائی میں بھی آتا تو اس وقت بھی ہاں ایک بریفنگ دی گئی تھی، تو جس میں وہ صدر صاحب نے کہا کہ کنسنسس کریں۔ تو ایک تو نہ ہمیں منہ چھپا کے بھاگنے کی عادت ہے اور نہ ہی کسی کو منہ چھپا کے کچھ کہنے کی عادت ہے۔ ہم نے کالا باغ ڈیم کی کھل کے لڑائی کی تھی، اور الحمدللہ جو جماعتیں اس وقت سندھ میں صدر صاحب کو برا کہہ رہی ہیں، وہ مشرف کے ساتھ کالا باغ ڈیم کی حامی تھی، اور ہم نے جو ہے سندھ کا ہمیشہ
ہم نے کیونکہ وہاں سے ہمیں ووٹ ملتا ہے، سب سے زیادہ ہمارا کام کراچی میں بھی چل رہا ہے اور دیہی سندھ میں بھی، آج تھر میں اور بلکہ پورے پاکستان میں، سندھ کے اندر پاکستان میں جو نوزائیدہ بچوں کے ڈیتھ ریٹ ہے وہ 5 پوائنٹ سمتھنگ ہے اور سندھ میں 2 پوائنٹ پہ آ گیا ہے۔ تو ہماری کاوشیں چاہے کراچی میں ہوں چاہے کہیں بھی ہوں، ہاں جو کراچی کے بڑھتے ہوئے مسائل ہیں آبادی کے، اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ انتظامی غفلتیں ہوتی ہیں، اور مجھ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کے ہاں 9 بجے کے بعد آئے گا، کیونکہ 9 بجے کے بعد بھاری چیزیں انٹر ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے میرا ایک عہدہ ہے لیکن ایک عام آدمی کے ہاں یا کسی کے ہاں ہو جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کا دن ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم سندھ میں اتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں تو میں اپنی کارکردگی کو بڑا چڑھا کے دوسروں صوبوں سے مقابلہ کروں۔ میں تیار ہوں کہ میں یہ مانوں کہ یہاں پہ غلط ہوا ہے اور ہمیں اس کو غلط رنگ نہیں دینا چاہیے، اور میں اس موقع پر کارکردگی کے مقابلے نہیں کر سکتی جب میرے سامنے اتنی جانیں جا چکی ہیں۔ یہ میں کہہ رہی تھی پرفارمنس اس پہ نہیں کریں، اس بات لیکن سیاست میں تبصرہ کرنا چاہتی ہوں۔ بیک چینل رابطے اعظم سواتی ایکٹیو ہوئے ہیں، اپنی پارٹی سے مزاحمت کا سامنا ہے، ایک طرف حکومت سے بات نہیں کرنی، جن سے بات کرنی ہے وہ وہاں بھی جا رہے ہیں، تو وہاں بھی ایک مزاحمت نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں جہاں اعظم سواتی ہوں، چاہے سلمان اکرم راجہ کو چلایا جائے یا اس کے بعد جنید اکبر کو یا اس سے پہلے کسی کو، ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی غیر انصافی نہ ہو، ان کے ساتھ عدل بھی ہو، انصاف بھی ہو، لیکن جہاں تک اندرونی معاملات ہیں وہاں پہ کوئی جو نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ابھی مراد سعید کو بھی لانچ کیا گیا تھا، اس پہ بھی مسائل رہے، ری لانچ کیا گیا تھا، اس پہ بھی مسائل رہے۔ تو ایک صورتحال یہ ہے کہ میں اب کیونکہ سیاسی بات کر دی گئی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے، وہاں پر بھی بہت سارے اعتراضات ہیں لوگوں کو کہ انتخابات سے 10 دن پہلے وہاں پہ صورتحال بدل گئی تھی اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کو بھی فارم 47 والے کام ہو جائیں گے جو انہیں دوسروں پہ اعتراض ہے۔ جہاں تک کراچی میں ہماری بات ہے، الحمدللہ یہ واحد صوبہ ہے جس میں وہاں کا جو کیپٹل ہے اس میں ایک الگ حکومت ہوتی ہے بلدیاتی اور صوبائی الگ ہوتی ہے، اس کے باوجود جماعت اسلامی کے یو سی چیئرمین نے ایک ماڈل یو سی بنا کے دکھا دی جو 30 سال میں بہت سارے لوگ نہیں بنا سکے، جن کے پاس بلدیاتی نظام رہا۔ جو 30 سال میں بلدیاتی کام نہیں ہوا، الحمدللہ اس سے زیادہ ہم نے یہاں پہ کام کیا ہے، جبکہ ایک پارٹی کے پاس بلدیاتی نظام 30 سال رہا اور مشرف جیسا دور تھا جس میں نہ تو کبھی آڈٹ ہوا اور جو پیسہ ملا وہ اتنا صوبے کو بھی نہیں ملا تھا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ کراچی میں سب برا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنے کی کوشش کریں تو ایک یو سی چیئرمین بھی چیزیں بہتر کر سکتے ہیں، لیکن 16 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی صوبے میں گورنمنٹ چیزیں اس طرح بہتر نہیں کی، اس پر تو کہہ لیں کہ بد انتظامی تنقید ہو رہی ہے نا سامو؟ آپ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ بہتر کی ہے، سب سے بڑا انعام ہم نے لا اینڈ آرڈر کا دیا ہے، لا اینڈ آرڈر کا دیا ہے، 30 لوگ ایک دن میں مرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا شوکت صاحب یہ اس پہ بھی رسپونڈ کریں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف چاہ کیا رہی ہے؟ احتجاج کرنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں، الوی صاحب کا ویٹ ہے، وہ باہر اوورسیز لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ دوبارہ 9 مئی کے حوالے سے وہی موقف جو پاکستان تحریک انصاف کا پرانا موقف اسی کو دہرا رہے ہیں، تو واپس آ کر بڑی شخصیت ملاقات کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ مجھے جو لگتا ہے، دیکھیں میں اپنی بات تو بعد میں کروں گا، لیکن جو کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے نا مجھے اس پہ افسوس ہے۔ اگر یہی واقعات اگر آج خیبر پختونخوا میں ہو جاتے، اللہ نہ کرے، جس طرح وہاں پہ ہوا تھا کرم میں، تو یہ شیلا بی خیبر پختونخوا میں کیا کسر رہ گئی ہے؟ اتنے چیخ کر بول رہی تھی، میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ ہم پہ تنقید کریں۔ کراچی میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اگر کراچی میں لوگ مر رہے ہیں، وہاں پہ جو پارا چنار میں ہوا ہے اس پہ تو مر جانا چاہیے حکومت۔ یہ پیپلز پارٹی کی نااہلی ہے اور کراچی کو نہیں، بالکل نااہلی نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں نااہل آپ لوگ ہیں۔ ابھی آپ کا اتنا بڑا صحت کا اسکیم آیا آپ ہی کی پارٹی میں سے۔ چلے شوکت صاحب مکمل کریں، آپ نا غلط بات کر رہے ہیں، اپنے سوال کا جواب آپ کے یہاں جو پارا چنار میں ہوا اس پہ تو آپ لوگ کو مر جانا چاہیے۔ بات بھی سن لیا کریں نا، آپ جھوٹے ہیں۔ جی شوکت صاحب کو مکمل کریں دیں۔ جی شوکت صاحب نہ کریں، سب جھوٹے ہیں، پروگرام نہیں ہوتا، چیخ کر پروگرام نہیں ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ اگر کسی کو جھوٹا کہیں گے تو میں آپ کو چھوڑوں گی، آپ پورے جھوٹے نہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں، نیشنل ٹی وی میں بیٹھے ہیں دونوں معزز شخصیات ہیں، عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، چھوٹی بات شوکت صاحب مکمل کریں۔ چھوٹی بات پہ قرآن شریف اٹھاتے ہیں۔ شوکت صاحب
آپ غلط رنگ دے رہے کراچی کے معاملات کو, آپ غلط رنگ دے رہے, آپ غلط رنگ دے رہے, آپ کے لوگ قرآن شریف اٹھا رہے جھوٹے کہیں کے. ہم نے اپنی اپنی باری میں بات کر لیں, شوکت صاحب کو مکمل کر لیں. آپ اگر صوبے میں کام کرتے تو یہاں پہ پختون نہ ہوتے, آپ اگر اپنے صوبے میں اسلحہ روکتے تو یہاں اسلحہ نہ ہوتا. آپ غلط بات کر رہے ہیں. چلے میڈم, یہ آج ایک اچھا تاثر جو ہے نا لسانیت ختم کی. آج آپ نے جو دیکھا کہ جتنے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر تھے وہ بیٹھے, لسانیت کی جو ایک کہہ لیں کہ ویو چلنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کو ختم کیا نا. اس کی نیشنل ٹیم اس طرح کی باتیں نہیں کریں. چلے شوکت صاحب آپ بات مکمل کر لیتے, مجھے یہ تو ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ہمارے ساتھ کیا بیٹھتے, ان کے تو کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے. اگر آپ کو کراچی کا کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے, آپ ہی ہیں. حکومت نہیں دی ہے تو اپنے بلوچستان میں کیسے حکومت بنائی ہے؟ ہمیں نہیں دی, ہمیں نہیں دی, ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا. چلے اپنی باری پہ بات مکمل کر لیں پلیز شوکت صاحب. دونوں کی باری مکمل ہو چکی ہے, اپنی باری سے ہم ابھی ایک فیصلہ کریں پنچایت. آپ کی حکومت فارم 47 کی ہے, اسی لیے آپ مولانا کے جوتے چاٹ رہے ہیں. آپ دونوں معزز شخصیات ہیں. دیکھیں نیشنل ٹی وی بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اپنی باتوں کی ترجمانی کر رہے ہیں, اچھے سے بات کر لیں. اپنے ٹاپک پہ آنے کے بجائے اپنے ٹاپک پہ آنے کے بجائے انہیں تمیز بھی نہیں, جھوٹا اوٹا کہہ رہے ہیں. چلے اب حذیفہ صاحب کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں, آپ کا کول ڈاؤن ہو جائے, دونوں کول ڈاؤن ہو جائے. حذیفہ صاحب ایک اوورسیز کانفرنس جو ہے بڑا اہم تھا. ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف اوورسیز ان کا جو وائس ہوتا خاصا ایکٹیو نظر آیا. وہاں پہ آپ کو مشکل ٹائم دیا. چلے یہ حذیفہ صاحب سے ایک کوشچن کر لیں. کوئی کفن دینے والا نہیں ہے اور آپ اسلام آباد پہ حملہ کر دیں. نہیں, آپ نے حملہ کیا اسلام آباد پہ, آپ نے لاشیں نہیں اٹھائی. آپ چنار میں آپ نے میں آپ دونوں شخصیات سے ریکویسٹ کرو پلیز. اسلام آباد پہ سندھ کے اندر آپ نے چلے کول ڈاؤن ہو جائے. اگلا کوشچن یہ حذیفہ صاحب بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ, ان سے بھی بولنے دیتے. آپ یہ مسلسل ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کہ 15 سال سے ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے کراچی میں لاشیں گرنی بند کر دی, ہم نے کراچی کو بہترین جو ہے ہاسپٹلز دیے, یونیورسٹیز دی, اور پانی اس لیے نہیں دیا کہ پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. چلے پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں دودھ کی نہریں بہا دی. شائلہ صاحب آپ تو خوش ہو جائے, کول ڈاؤن ہو جائے, باقیوں کو موقع دیں. شائلہ صاحب آپ اس طرح نہیں کر سکتے, نہیں آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ سب کے منہ میں اپنی زبان. چلے جی حذیفہ صاحب یہ اوورسیز کانفرنس پاکستان تحریک انصاف خاصی ہم نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستان میں مقبول رہی, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے 2 روزہ 3 روزہ. دیکھیں ایک بات تو یہ کہ میری بہن شیلہ رضا کراچی کی بات کر رہی تھی. ظاہر ہے جب صوبائی حکومت ہوتی ہے, کوئی اچھا کام ہوتا ہے, مرکز کیوں نہ کرے, کریڈٹ صوبے کو ہی ملنا چاہیے اور صوبے کو ہی ملتا ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے 13 میں جب حکومت سنبھالی اور جو کراچی میں رینجرز کا آپریشن ہوا, اس کے بعد کراچی کا امن لوٹا, تو خیر پیپلز پارٹی اس کو کریڈٹ لیتی ہے, لینا بھی چاہیے. لیکن فیکٹ میں نے کہا درست کر دوں تاکہ سامنے ہو کہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی اس میں ایک حصہ تھا, کم یا زیادہ لیکن حصہ تھا. اور تو اب میں اس کا دیکھیں, بیچ میں بالکل نہیں بولا, انہیں چاہیے کہ وہ بینا میری بہن ہے. اب بات یہ کہ اوورسیز اس میں نو ڈاؤٹ اوورسیز پاکستان کا ایک اہم حصہ ہیں, پاکستان کی بیک بون ہے. لیکن بانی تحریک انصاف کو بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی ہے اوورسیز کے حوالے سے. جب اوورسیز کو انہوں نے ریمیٹنسز بھیجنے کے حوالے سے کہا کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں, بائک آؤٹ کریں, ڈالر بینکنگ چینل سے نہ بھیجیں, آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 1 سال کے مقابلے میں ان 3 4 5 مہینوں میں تاریخی لوگوں نے ریمیٹنسز بھیجے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے بینکنگ چینل سے ڈالر بھیجنے کی وجہ سے ہی آپ کی کرنسی مضبوطی, کرنسی سنبھلی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر اوورسیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, اور ہم اس کو اون کرتے ہیں. بالکل اوورسیز کو ہم نے موقع دیا ہے, انہیں بلا رہے ہیں. میری وزارت میں بھی ایک پروگرام ہم نے لوک ورثہ میں بھی رکھا ہے, انہیں ہمیں عزت دینی چاہیے. پاکستان کا ایک فیس ہیں, انٹرنیشنلی جہاں بیٹھتے ہیں ظاہر ہمارے وہاں کماتے ہیں اور یہاں پیسہ بھیجتے ہیں. تو ظاہر ایک مقابلے کی فضا ہے جو ہمارے اور تحریک انصاف کے درمیان ہے. وہ اوورسیز کو اپنی ایک کانسٹیچوئنسی سمجھتی ہیں. اب ہم نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کانسٹیچوئنسی پہ جانے کا فیصلہ کیا. پہلے آپ لوگوں نے اگنور کیا ہوا تھا, لیکن اب آپ نے کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے. اگنور کبھی نہیں کیا, لیکن یہ دیکھیں کہ اگر اس کانسٹیچوئنسی کو جتنا ان لوگوں نے کیش کرانے کی کوشش کی, اب ہم اس کانسٹیچوئنسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دوبدو ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کانسٹیچوئنسی میں بھی انہیں اڑا کے رکھیں گے. چلے کیا یہ اچھا ہو کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ دے دے, جو ان کا ایک درینہ مطالبہ تھی. آپ تینوں ووٹ کا حق دینا دیں, انہیں سیٹ دیں گے, انہیں اسمبلی میں لے کر آئیں گے. وہ ختم ہونے کا آج ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.